वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। डेरा बुगटी, जाफराबाद, जोब, नसीराबाद में तेज़ बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब और नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मोहम्मद में डैम ओवरफ्लो हो गया। चमन में तेज़ हवा और बारिश के बायस सोलर पैनल और छतें उड़ गईं। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैले के बायस सड़क बंद कर दी गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। चमन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तेज हवाओं से सोलर पैनल और छतें उड़ गईं। घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। डेरा बुगटी, जाफराबाद, जोब और नसीराबाद में भी बादल ऐसे बरसे कि सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह बरसाती रेलों के बाइस 3 रोज से बंद है। जिला मोहम्मद में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी आ गई। डैम ओवरफ्लो हो गया। गलनई मोहम्मद प्रेस क्लब में पानी दाखिल हो गया। लोअर दीर में भी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। जिला खैबर लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह सैलाबी रेले के बाइस बंद हो गई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। टांग के जंडोला बाजार में सैलाबी रेला दाखिल हो गया है। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इरफान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। बाजार के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से सैलाबी पानी लोगों के घरों और बाजारों में दुकानों के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त जिला इंतजामिया की ये कहना है कि रेस्क्यू टीमें और दीगर जो साजो सामान है वो जंडोला रवाना कर दिया गया है ताकि लोगों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जंडोला में आने वाला सैलाबी रेला अब टांग शहर की जानिब रवाना है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि टांग शहर को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बांध बांधे गए हैं। ताम शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज है, लेकिन ये सैलाबी रेला किसी वक्त भी टांग शहर में भी दाखिल हो सकता है। जी, और शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब भर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी है। कई शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कें, गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बिजली की फराहमी भी मुतासर है। मूसलाधार बारिश से दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल है। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दरियाओं में तुग़यानी। फैसलाबाद में 131 मिलीमीटर बारिश ने सड़कें तालाब बना दी। फेस्को रीजन में 58 फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सरगोधा और गिरदोनवा में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जलालपुर, भटिया के नवाई देहात दरियाए चनाब के सैलाबी रेले की लपेट में आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। चावल की फसल भी तबाह हो गई। कोट अद्दू और गिरदोनवा में तेज बारिश हुई। सड़कों, गलियों में पानी जमा हो गया। घर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी। जैकबाबाद, तहसील ठल और नवाही इलाकों में भी जमकर बरसात हुई। चमन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तेज हवाओं ने कई सोलर पैनल तबाह कर दिए। घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज मानसून बारिशों के हवाले से मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि डीजी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेशगी हिफाजती इक़दाम करें। मुतासरा इलाकों से मकीनों और माल मवेशी को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। रिलीफ कैंप्स में सांप के डसने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। फैसलाबाद में बारिश के बायस छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजदूरों की अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। सनती इलाके फडमक में सीमेंट की छतें तैयार करने वाली फैक्ट्री के कमरे की छत गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। बराला में बारिश से घर की छत गिरने से 35 साला खातून आबदा जाँ बहक हो गई। उमरकोट में गुज़श्ता रात से होने वाली मामूल की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहर का मरकजी गर्ल्स स्कूल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानते ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ आर्य सर से। जी मुमताज़। उमरकोट गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद हूँ, जहाँ पर आज हल्की जो बारिश हुई है उसने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। स्कूल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बच्चियाँ भी क्लास से बाहर आ रही हैं। उनकी क्लास रूम की छतें वो लीकेज हो रही हैं। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। उमरकोट का सबसे बड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उमरकोट है। बच्चों की तादाद जो है ना वो हमारे पास 1500 है। जो रात से बारिश शुरू हुई है उसके बाद स्कूल जो है ना तालाब का मंजर पेश कर रहा है।
دل چاہتا ہے بچوں کو تعلیم چھڑوا کے یہاں سے کشتیاں بنا کر دوں کہ بچے وہ کشتیاں چلائیں. ہم اب ان بچوں کو کیسے اندر لے کر آئیں, کیسے ان کی چھٹی کے ٹائم پہ واپس لے کر جائیں. بالکل پرنسپل کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کیا تھا کہ صبح جب یہاں پر آئیں تو یہ پورا اسکول جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا, اس لیے وہ انہوں نے گوارا نہیں سمجھا کہ ایسے حالات میں بچوں کو جو ہے وہ کلاسز میں رکھا جائے. خبر دیں گے آپ کو کوئٹہ سے, جہاں سریاب روڈ پر یونیورسٹی کے قریب دھماکہ ہوا ہے. 3 افراد زخمی ہو گئے, 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں سریاب روڈ پر یونیورسٹی کے قریب دھماکہ ہوا, 3 افراد زخمی ہو گئے. سی ٹی ڈی اور پولیس کا ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلدن تنظیم کے کمانڈر ولید گروپ سے ہے. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ, کارتوس اور دستی بم برآمد ہوا. مئی اور جون میں 6 ارب 87 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے. سابق وزیر شکیل خان نے تحقیقاتی کمیٹی کو دیے گئے بیان میں کہا فنڈز کی ریلیز پر 10 سے 20% کمیشن کی اطلاعات ملی. سیکریٹری کے مطابق وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے اور وہ خود فنڈز کی نگرانی کریں گے. ظفر اقبال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے ظفر. بالکل, سابق صوبائی وزیر محکمہ مواصلات و تعمیرات شکیل خان نے جو اینٹی کرپشن کمیٹی کو جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, اس تحریری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مئی اور جون میں ان کے محکمے کی جانب سے 6 ارب 87 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے. اس فنڈز کی ریلیز پر انہیں 10 سے 20% تک کمیشن کی اطلاعات ملی, جس پر انہوں نے سیکرٹری کو بلا کر ان سے بات پرس کی. تو سیکرٹری کا کہنا تھا کہ یہ فنڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں ریلیز ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا جب سیکرٹری سے انہوں نے کمیشن کے حوالے سے بات کی تو سیکرٹری نے انہیں بھی 3 کروڑ روپے کی آفر کی, جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ہے. تو سیکرٹری نے وہ رقم بڑھا کر 5 کروڑ روپے کر دی, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک نئی ماڈل کی لگژری گاڑی کی آفر بھی کی اور ان سے ان کی مرضی کا کلر بھی پوچھا گیا. شکیل خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے تمام صورتحال اپنے پارٹی قائدین اور پارلیمانی جو ان کے قائدین ہیں ان کے نوٹس میں یہ سب کچھ لائے, اور پھر انہی کی ہدایت پر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اسی سسٹم میں رہ کر ان کے اندر رہ کر آپ نے ان بدعنوان عناصر کی نشاندہی کرنی ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ, بہت شکریہ ظفر اقبال. بنو واقعے پر جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جائے. کے پی کے وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں ہم نے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا. صوبائی حکومت کو جو لیٹر ہم نے لکھا تھا چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کو, تو وہ ریٹرن ہو چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس میں کچھ پروسیجرل جو ہے وہ لیکوناز ہیں, تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی. ہمیں امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک انکوائری ہوگی, لیکن جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ہی کمیٹی بنے گی, انکوائری کمیشن بنے گا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں گلے شکوے دور ہو گئے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے غلط فہمیاں دور ہو گئیں. پارٹی رہنماؤں سے متعلق اب کوئی بیان نہیں دوں گا. تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے اب کوئی بات نہیں سنی. خان نے واضح پیغام دیا ہے, کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے, کوئی اختلافات منظور نہیں ہے. جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. خان نے جو باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. ہمت سے, حوصلے سے اور جرأت سے قوم کو نکلنا ہوگا. سے جلوس اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے, کیونکہ کل کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ درا جائے. ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے. گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو, پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو. بانی پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم اور نفرت کی سیاست کی, ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سازش کر کے سرگنا بانی پی ٹی آئی سہولتکار فیض حمید اور ان کے ساتھی تھے. نواز شریف کو پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں. ان کی کل کی پریس کانفرنس محرومی لے کر آئی ہے. سوچنے پر مجبور ہیں, اگر ہم پنجاب کا حصہ نہیں تو کیا ریلیف نہیں ملے گا.
بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کی کمی ناکافی اور عارضی ڈرامہ ہے. بجلی کے بل اصل لاگت وصول کیے جائیں. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئی پی پیز کی ڈالرز میں کیپیسٹی ادائیگیوں کی بنیاد کو تبدیل کرنا ہوگا. پیٹرول اور بجلی پر لیوی اور ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے. تاجر رہنماؤں نے 28 اگست کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مہنگی بجلی کے ساتھ پاکستان کیسے ترقی کرے گا، لوگوں کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ تو بھائی آپ ٹھیک کریں نا، آپ پھر ٹیرف میں بنیادی تبدیلیاں کریں، آپ بجلی کی لاگت کے مطابق بل بنائیں. جو بات ایک عام آدمی کو کرنی چاہیے وہی پرائم منسٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے. ابھی 2 مہینے کے لیے کل نواز کی جو عیاشیاں ہیں اور جو ہزاروں ارب روپے انہوں نے لوٹے ہیں وہ پاکستان کے لوگ کیوں ادا کریں، ہم کیوں پالیں ان کو؟ تو آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور جو بات ایک عام آدمی کو کرنی چاہیے وہی پرائم منسٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے. ابھی 2 مہینے کے لیے کل نواز شریف صاحب نے اعلان کیا مریم بی بی کے ساتھ بیٹھ کر، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں، ورنہ کون پوچھ رہا تھا؟ اگر جماعت اسلامی میدان میں موجود نہ ہوتی تو یہ حکومتی پارٹیاں ہیں ساری کی ساری تو کھا گئی ہیں پاکستان کو، انہوں نے تو برباد کر دیا ہے، تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو پورا ایک اکٹھ ہے جو رجیم چینج سے شروع ہوا ہے، پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 3، اور اس میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو حکومتی پارٹیاں ہیں، ان حکومتی پارٹیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اب یہی جو ہے وہ عجیب عجیب سی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے آ کر کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پنجاب کے لیے 2 مہینوں کا اس میں 14 روپے کم کیے ہیں تو یہ 2 مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ٹیرف کو ریوائز ہونا چاہیے اور بجلی کی جتنی لاگت آتی ہے اس کے حساب سے بل آنا چاہیے. آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹ پاکستانی قوم ادا نہیں کرے گی، اور اسی طرح یہ جو ناجائز ٹیکس لگا دیے گئے ہیں وہ پاکستانی قوم ادا نہیں کرے گی، اور اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. صرف 2 مہینے کا یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اور وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر جماعت اسلامی پولیٹیکل جد و جہد نہ کر رہی ہوتی، دھرنے نہ دے رہی ہوتی، معاہدہ نہ کیا ہوتا، اس کا تعاقب نہ کیا ہوتا اور اس کے لیے اقدامات نہیں کیے ہوتے، تو شاید یہ لوگ اس قابل ہی نہیں سمجھتے پاکستانی قوم کو کہ اس کے لیے کوئی ریلیف کا وہ سوچ بھی سکتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت کا 3 ٹریلین کا 3000 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور ان 3000 ارب روپے کے بجٹ میں سے جو 62% ہے وہ اس کو وفاق سے پیسے ملے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ ہے اس میں اس کو جو ہے وہ 62% یعنی 1895 بلین روپے وفاق سے مل رہے ہیں. اور وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. یعنی سندھ حکومت کا بجٹ ہو یا وفاق کا بجٹ ہو. اور اسپیشلی میں کراچی کے جو عوام ہیں ان کی بات کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں مور دین 40% انکم ٹیکس کراچی ادا کرتا ہے اور باقی پورا ملک ادا کرتا ہے. 67% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. مور دین 50% ایکسپورٹ یہاں کراچی سے ہوتی ہے. تو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو وفاق کا پورا نظام چلتا ہے، اور کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پیسہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وفاق سے ملتا ہے صوبے کو، اور صوبے کے جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اور ریونیو کلیکشن ہے اس کا مور دین 95-96% کراچی سے ہوتا ہے. اور اس پر حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیف دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور انہوں نے اب کچھ باتیں کی تھی کہ 100 یونٹ والے کو ہم فری کریں گے اور فلاں جگہ پہ کریں گے اور ادھر کریں گے. تو بھائی جو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو پوری معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں، آپ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب پنجاب میں وہ 14 روپے چلے سمبولک صحیح وہ کر سکتے ہیں، تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف سندھ کا بھی نہیں ہے اور پنجاب کا بھی نہیں ہے اور کے پی اور بلوچستان کا بھی نہیں ہے، یہ پوری سب جماعتوں کا اتحاد ہے. یہ سب حکومت میں شامل ہیں. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، یہ حکومتی پارٹیاں ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ سب جو پارٹنرز ان کرائم ہیں الیکشن کے حوالے سے.
جو کچھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلا ہوا ہے اس میں تو اشتراک عمل ہے ان کا. ایم کیو ایم کو تو 1 لاکھ ووٹ نہیں ملا پورے شہر کراچی میں اور اس کو 15 قومی کی سیٹیں کراچی سے دے دی. پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ کراچی سے ملے کہ 7 سیٹیں جو بچ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی. تو یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہے اور سب مل کر جو ہے لوٹ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں اور سیاست بازی کرنے کے لیے بیان بازی کریں گے, فرینڈلی فائر کرتے رہیں گے. تو یہ سب ذمہ دار ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جو کرائسس ہے اس کا. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے. جب 3 ٹریلین کا بجٹ موجود ہے اور NFC ایوارڈ میں صرف 62% ان کو ملے گا اور باقی بھی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, تو پھر سندھ حکومت کو کم از کم پورے سال کے لیے 300-400 ارب روپے تو نکالنے چاہیے نا, جس میں ٹیرف کو یہ ریوائز کریں اور وفاق سے بھی بات کریں, آپس میں حکومت میں. صدر مملکت تو ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں, وفاق کی علامت بقول ان لوگوں کے. سسٹم اسلام آباد میں کام کر رہا ہے, پہلے صرف کراچی اور سندھ میں کام کرتا تھا, اب تو ماشاءاللہ وہاں پہنچ گیا ہے. اور جب یہ وہاں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے پورے پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے اور اس طرح سے نہیں ہوگا. خیرات نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے. ہم نہیں ادا کریں گے تمہارے جو ہے وہ ناز و نام میں پلے ہوئے ان IPPs کو, کہ جن کا ایک ایک کو آپ اٹھاتے چلے جائیں, آپ کے پاس جو ہے وہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کیا لوٹ مار پاکستان میں مچی ہوئی ہے, کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں ناجائز غلط طریقے سے معاہدے کر کے. یعنی 17% ایک IPP ہے, اس نے کام کیا ہے اور تقریباً 1500 ارب روپے اس نے حاصل کر لیے. آپ بتائیے, آپ مجھے 17% پہ پرفارمنس کئی سال سے چل رہی ہے, اتنے پیسے اکٹھے کر چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی کئی لاڈلے IPPs ہیں. اور ابھی تو ہم IPPs کی بات کر رہے تھے, اب تو ITC آ گئی, جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن جو لائن ہے, کمپنی ہے, پروڈیوسر ہیں, وہ یہ جو پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کمپنی بنائی ہوئی ہے, اس کے تحت 5500 میگا واٹ کی گنجائش کا, جس میں سپلائی کرنے کے لیے کہا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے ڈالیں گے. 4000 اس کی بنیادی کیپیسٹی تھی. پتہ یہ چلا کہ صرف 37% اس میں بجلی ڈالی گئی ہے اور باقی ادائیگیاں 1450 ارب روپے جو ہے وہ ادا کیے ہیں پاکستانی قوم نے. یعنی جو کام پہلے پاور پروڈیوسرز کر رہے تھے وہ ٹرانسمیشن والے بھی کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ترکی کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی, ارکان پارلیمنٹ گتھم گتھا ہو گئے. حکومتی ارکان نے تنقید کرنے پر اپوزیشن رکن کو مارا پیٹا, جس کے بعد ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی. ترک پارلیمنٹ میں ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب اپوزیشن نے جیل میں قید رکن پارلیمنٹ کو اجلاس میں شریک کرنے کا مطالبہ کیا. اس دوران ایک حکومتی رکن نے اپوزیشن رکن کو مکہ جڑ دیا, جس کے بعد ایوان میدان جنگ بن گیا. جھگڑے میں کئی ارکان زخمی بھی ہوئے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.